वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान ने ब्लॉक्ड नंबर अनब्लॉक कर दिए हैं। आज यूट्यूबर्स के साथ पेशावर में इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जब उनसे इस हवाले से सवाल हुआ कि जनाब वो नंबर्स जो आपने ब्लॉक किए थे, जिसका इंकिशाफ आपने बनी गाला में हमारे साथ ही मुलाकात में किया था, तो क्या वो नंबर्स आपने अब अनब्लॉक कर दिए हैं? जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। यानी उन्होंने वो नंबर्स, अगर सोचा जाए तो इस बात का मतलब ये होता है ना, वरना तो कह देते जिस तरह उन्होंने माजी में कहा था कि मैं नंबर ब्लॉक कर दिया, मैंने किसी के साथ कोई रब्ता नहीं करना, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, सब का मामला ख़त्म। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता। इसका मतलब है कि वो ब्लॉक नंबर्स को अनब्लॉक करने के लिए कुछ मामला तय पा गए और उन मामलात के तय पाने के बाद इमरान खान साहब ने उन नंबर्स को अनब्लॉक कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि एक और इंकशाफ भी हुआ है, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंकशाफ है कि इस्लामाबाद से जाने वाले जो चंद यूट्यूबर्स थे उनकी पेशावर में महकमा मौसमियात के एक ओहदेदार के साथ भी मुलाकात हो गई है। और ये मुलाकात मौजूदा हालात में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये जो असहाब जो मिले हैं ये बुनियादी तौर पर उसी कैंप से ताल्लुक़ रखते थे जो महकमा मौसमियात का इधर इस्लामाबाद में कायम था और उसके बाद वो पेशावर शिफ्ट हो गया था। लिहाजा ये जो दोनों मुलाकातें हैं आज की, इनकी अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा, कुछ तफसीली इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आपके साथ बात करूँगा परसों रात होने वाले एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त की, और ख़ास तौर पर एक मीटिंग की जो लाहौर के माल रोड पर चमन आइसक्रीम वाली जो है आइसक्रीम पार्लर, वहाँ पर की। चमन आइसक्रीम आपको पता है लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, पिस्ता बादाम वाली आइसक्रीम होती है, बड़ी मज़े की आइसक्रीम होती है। उस पर वो रूह अफ़ज़ा डालते हैं और साथ वो खाने को देते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उसको। और रात गए लाहौर के अंदर परसों डेवलपमेंट्स हो रही थी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन किया सदर साहब ने गवर्नर साहब का, तो वो फौरी तौर पर पहले ये तय पाया कि जनाब सुबह उनका हल्फ होगा, लेकिन फिर तय पाया कि नहीं, आज रात को ही हल्फ लिया जाएगा। फिर रात को ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये दावतनामा मौसूल हुआ। वो आए गवर्नर हाउस में और आकर उन्होंने बलीगुर रहमान साहब से हल्फ लिया बतौर गवर्नर पंजाब, और उसके बाद जो काबीना है उसकी पहला मरहले में उसकी हल्फ बर्दारी होना तय पाई थी। लेकिन यहाँ पर आकर एक डेड लॉक पैदा हो जाता है, एक फड्डा डेवलप हो जाता है, और वो फड्डा डेवलप होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। क्योंकि दोनों के दरमियान जो पावर शेयरिंग का फार्मूला था उसके मुताबिक ये तय पाया था कि पीपल्स पार्टी के 5 वज़ीर होंगे और उनके साथ साथ 2 अरकान जो हैं उनके, वो वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी या मुशीर उनको होंगे। लेकिन जब ये हल्फ बर्दारी के लिए उनको बुलाया जाता है तो 4 वज़रा को बुलाया जाता है, और 4 वज़रा के बुलाने पर पीपल्स पार्टी कहती है यार 5वां वज़ीर कितने गया। और इस बारे में जब हमजा शहबाज साहब से बात होती है तो हमजा शहबाज साहब कहते हैं नहीं, 4 ही वज़ीर हैं, बाकी जब हम तोसी करेंगे तो फिर देखेंगे। यानी वो टाल मटोल वाली जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाती है, जिससे पीपल्स पार्टी के जो रैंक्स हैं उनके अंदर तशवीश की लहर दौड़ जाती है। फिर फौरी तौर पर टलियाँ खड़कने के अमल का आगाज़ होता है। कोई इधर फ़ोन कर रहा होता है, कोई उधर फ़ोन कर रहा होता है। रात गए आसिफ अली जरदारी साहब, आपको पता है चूँकि अलील रहते हैं ज़्यादातर, तो वो रात को ज़्यादा एक्टिव नहीं होते और उनके साथ रब्ता हो नहीं रहा था। जिसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत ने टर्की में मौजूद वज़ीर ख़ारजा और उनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता करने की कोशिश की गई। फिर उनके बिलावल साहब से रब्ता हुआ, फिर बिलावल साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया गया, जिसके बाद बिलावल साहब ने फौरी तौर पर यह फ़ैसला सादर फरमा दिया कि कोई ज़रूरत नहीं हल्फ लेने की, निकल जाओ यहाँ से। और उसके बाद 1 घंटे तक जो पीपल्स पार्टी के जो नामज़द वो थे ओहदेदार जिन्होंने आज जाके हल्फ उठाना था, वो जनाब यूँ सड़कों के ऊपर माल रोड के ऊपर चक्कर लगाते रहे और थक हार के वो चमन आइसक्रीम के ऊपर जाकर बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया। फिर आइसक्रीम खाते खाते ये सोच रहे थे कि हमारे साथ क्या होना है। इसी दौरान वो कोशिश कर रहे थे तो उनका आसिफ अली जरदारी साहब के साथ रब्ता हो गया वाया जो भी ज़रिया होगा। आसिफ अली जरदारी साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया। उनको ये बताया गया कि जनाब बिलावल साहब की तरफ से ये ऑर्डर आ गया है कि आपने हल्फ नहीं लेने जाना, तो अब बताएं हम क्या करें। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा कि यार 2 मिनट सब्र करो, बैठो, बिलावल ज़रा जज्बाती है, नौजवान है, गर्म खून है, हमने मामलात को बिगाड़ना नहीं है, हमने मामलात को आगे लेके चलना है, 2 मिनट ठहरो, अभी हमजा तुमको फ़ोन करेगा।
لے جناب یہ فون بند ہوتا ہے. آصف علی زرداری صاحب فوری طور پر فون گھماتے ہیں لندن اور بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے. نواز شریف صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے, جو بات طے ہوئی ہے, انہی باتوں کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل ہوگا. اس میں سے کوئی چیز ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. آپ ابھی صبر کریں, ابھی حسن مرتضیٰ کو کال آئے گی حمزہ شہباز کی, وہ بند ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کی کال تو تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ آئس کریم وہ بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, حمزہ صاحب کی کال آ جاتی ہے. حمزہ صاحب انہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا یار. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو اوتھ ٹیکنگ ہے یہ بھی ہم فوری طور پر کر رہے ہیں تاکہ ہماری کابینہ مکمل ہو. جیسے ہی اگلے فیز کے اندر ہم جائیں گے آپ کا جو ایز پر کمٹمنٹ جو چیزیں آپ کے ساتھ طے ہیں وہ طے ہو جائیں گی اور آپ آئیں اور حلف اٹھائیں. جس کے بعد ان کا دوبارہ رابطہ ہوتا ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, اور آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کام کو خراب نہیں کرنا, جاؤ اور جا کر حلف لو. جس کے بعد یہ پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں یہ پہنچتے ہیں گورنر ہاؤس, اور پھر پرسوں رات لیٹ نائٹ یہ جو حلف برداری ہے اس کی تقریب منعقد ہوتی ہے اور یہ حلف لے لیا جاتا ہے. لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے بعد آ جاتا ہے ایشو قلمدان کا کہ کس وزیر کے پاس کون سا قلمدان ہوگا اور پیپلز پارٹی کے وزراء کہاں بیٹھیں گے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے وزراء بیٹھیں گے 90 شارع قائد اعظم, جس پر پیپلز پارٹی کے وزراء اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 90 شارع قائد اعظم نہیں بیٹھنا, ہمارے لیے دفاتر بنائے جائیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں, ہم اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اندر اپنی منڈلی لگائیں گے, ہم وہاں پر جا کر بیٹھیں گے اور جو قلمدان جو آصف علی زرداری صاحب طے کریں گے ہم نے وہی قلمدان لینے ہیں, اس کے علاوہ کوئی قلمدان نہیں لینا. کیونکہ جو گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ہے قلمدان سونپا جا رہا تھا, اور جو حسن مرتضیٰ صاحب ہیں جو سینئر منسٹر ہیں پنجاب کے ان کو دیا جا رہا تھا زراعت کا قلمدان, اور دونوں یہ قلمدان لینے پر راضی نہیں تھے. اب اس ساری صورتحال پر نواز شریف صاحب کی فائنل کال کا انتظار ہے. نواز شریف صاحب کا فیصلہ آئے گا اور اسی فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا, اور اگرچہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ وہی ہوگا جو آصف علی زرداری صاحب کا ہے, کیونکہ دونوں اس وقت سیم پیج پر ہیں. آلدو سیم پیج پاکستان کے اندر بہت زیادہ بدنام ہو چکا ہے, لیکن نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب اس وقت سیم پیج پر ہیں. اگرچہ نواز شریف صاحب بھی ابھی موجودہ حکومت سے کچھ جتنے زیادہ خوش نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا. کچھ فیصلے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے جس پر نواز شریف صاحب مطمئن نہیں ہیں, اور اس کا اظہار اسحاق ڈار صاحب برملا ٹی وی پر انہوں نے ٹاک شوز کی ہیں. ان ٹاک شوز کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا, اور خاص طور پر یہ جو پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس فیصلے پر نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب دونوں خوش نہیں ہیں, اور کچھ جو معاشی پالیسی ہیں اس پر بھی خوش نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں نواز شریف صاحب کی فائنل کال کیا آتی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں اب سیاست کے اندر ایک جانب تو کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, حکومت سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, عمران خان صاحب تھوڑی سی ڈیفینسو پوزیشن پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ وجہ ہے کہ دونوں اب اپنے اپنے مسلز کا جو ہے اس مسل پاور کو شو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب روز کسی نہ کسی دن ایک تو میڈیا پر بھی رہنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہتے ہیں, اور یہ وجہ ہے انہوں نے آج پشاور کے اندر ایک اور بیٹھک کی, اور اس بیٹھک کے اندر مختلف یوٹیوبرز کو دعوت دی گئی جو اسلام آباد سے آئے, اور اس ملاقات کے اندر عمران خان صاحب نے چند چیزوں کا اعتراف کیا. جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا, سب سے پہلے تو انہوں نے جو ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ نمبرز میں نے ان بلاک کر دیے ہیں. دوسرا انہوں نے یو ٹرن لیا. یو ٹرن یہ لیا کہ کل انہوں نے معید پیرزادہ صاحب کے انٹرویو میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب میں نے لانگ مارچ اس وجہ سے ڈیفر کیا, اس وجہ سے ملتوی کیا, اس وجہ سے میں اسلام آباد سے لوگوں کو لے کر واپس آیا کہ وہاں پر لوگوں کے پاس اسلحہ تھا, اور جو میں نے خود دیکھا پسٹل شسٹل تھے ان کے پاس, اور اگر ہم وہاں پہ بیٹھ جاتے تو چونکہ ٹیمپریچر زیادہ تھا تو گولی چل جاتی, اور گولی چلنے کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ بگڑ جاتی, انتشار پیدا ہو جاتا. اور ان کے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد پاکستان بھر کے تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جو مختلف سیاسی سماجی صحافتی حلقے ہیں انہوں نے اس عمران خان صاحب کے اس بیان پر شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا. نہ صرف تحفظات کا اظہار کیا بلکہ فیڈرل کیبنٹ نے تو ان تمام بیانات کا نوٹس لینے کے لیے
ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ آج عمران خان صاحب نے اپنے اس بیان پر یو ٹرن لے لیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں نے اسلحے کی بات اس لیے کی کہ وزرائے اعلیٰ کے اسکواڈ میں آفیشیل سیکیورٹی کے پاس اسلحہ تھا۔ اب یہ والی بات اور وہ والی بات دونوں کے اندر انفیکٹ بہت ہی زیادہ ڈفرینس ہے کہ وزیر اعلیٰ کا اسکواڈ ہے تو یقینی طور پر ان کے پاس تو ایک سرکاری اسلحہ، ان کے پاس کوئی ذاتی اسلحہ تو نہیں ہے، اور سرکاری اسلحے میں تو ایک گولی بھی چلی جائے گی، ایک گولی بھی فائر ہوگی تو اس کا لاگ بک کے اندر آپ کو حساب دینا پڑتا، کھاتے میں گولیاں گن کے ملتی ہیں اور گن کے واپس جاتی ہیں، لہٰذا یہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اگر یہ والی بات ہے تو اس کو جس طرح کا رنگ دیا اور اس کے اوپر پھر جس طرح کا رد عمل آیا، عمران خان صاحب نے یہی سمجھا کہ اب ہمیں اس سے یو ٹرن مارنا چاہیے، اور انہوں نے اس ساری صورتحال پر یو ٹرن مار لیا۔ دوسرا انہوں نے ایک کلیریفیکیشن دی، اور وہ جو اس وقت ملک ریاض صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس کے اندر وہ آصف علی زرداری صاحب سے بات کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ پیچ اپ کرا دو، اور آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 26 سال سے آصف علی زرداری کو ملک کی سب سے بڑی بیماری کہا ہے، اس کو ڈیل کا پیغام کیسے دے سکتا ہوں۔ عمران خان نے ملک ریاض کے انفیکٹ دعوے کی تردید کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آگے ملک ریاض صاحب کی چلی گئی ہے کورٹ میں بال، اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ملک ریاض صاحب اب آگے اپنا کون سا لاہ عمل طے کرتے ہیں۔ البتہ عمران خان صاحب نے انکشاف کیا، عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ان کے اوپر اسرائیل کو قبول کرنے کا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ تھا، لیکن وہ دباؤ کس طرف سے تھا عمران خان صاحب نے یہ نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب مناسب وقت ہوگا تب میں بتاؤں گا کہ مجھ پر دباؤ کس طرف سے ڈالا گیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو بات کی عمران خان صاحب نے وہ اسمبلیوں میں واپسی کے حوالے سے جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں یا پرویز الہی صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں۔ آج یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات میں عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی اس بات سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے اسمبلیوں میں واپس نہیں جانا، اور اسمبلیوں میں واپس جانا ہمارے لیے ایک ٹریپ ہو سکتا ہے، اور میں اس ٹریپ میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہو چکے ہیں، اس لیے استعفوں کی تصدیق کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے فلور پر اسپیکر کے سامنے استعفوں کا اعلان کیا تھا، لہٰذا ہمارے ان استعفوں کو قبول کیا جائے، اور جہاں تک یہ بات بنتی ہے کہ واپسی کا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی طرف سے اب ایک باضابطہ مراسلہ ہے جو تحریر کیا جا رہا ہے تمام اراکین اسمبلی کے لیے یا مستعفی اراکین اسمبلی کے لیے، جس میں ان کو پابند کیا جائے گا کہ پارٹی چیئرمین کی ہدایت کے مطابق کوئی رکن اسمبلی استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ یعنی یہ والی جو دروازہ تھا یہ عمران خان صاحب نے بند کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جناب ایسے صورتحال آگے نہیں بڑھے گی، اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب پاکستان فوج اور تحریک انصاف ہی ملک کو متحد رکھ سکتی ہے۔ البتہ عمران خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آج پھر گفتگو کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا سب سے قیمتی اثاثہ مریم نواز ہیں۔ یہ بات آپ کو بھی سننے میں عجیب لگی ہوگی، لیکن عمران خان صاحب نے انفیکٹ جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب تحریک انصاف کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کچھ نہ کچھ ایسا بول دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا قدم اٹھا دیتی ہیں جو ہمارے حق میں جاتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ ریسکیو کرتی ہیں۔ لہٰذا میری نظر کے اندر سب سے بڑا جو ہے اثاثہ ہمارا وہ ہے مریم نواز صاحبہ۔ اب مریم صاحبہ کے بارے میں بات ہو تو مریم صاحبہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی کوئی خبر کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ مریم صاحبہ نے بھی آج مری کے اندر ایک اجلاس کیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے یوٹیوبرز کے ساتھ یا اپنے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے یہاں پر کہ عمران خان جو کر رہے ہیں وہ فساد ہے جسے روکنا جہاد ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ میں اس نمبر کو ڈھونڈ رہا ہے جو اب بدل چکا ہے۔ یعنی مریم صاحبہ نے انفیکٹ عمران خان صاحب کا وہ جو ان بلاک کرنے والا معاملہ ہے
اس کے اوپر بات کی۔ اب یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک جانب تو عمران خان صاحب ہمیں بہت زیادہ ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں، ڈیسپریٹ اس وجہ سے کہ وہ دوبارہ پالیٹکس کے اندر اپنے آپ کو ایک پوزیشن کے اوپر دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو ان کے ریٹریٹ کی وجہ سے یا ان کے لانگ مارچ کو کال آف کرنے کی وجہ سے ان کو ایک پریشانی کا یقینی طور پر سامنے ہے۔ پھر ان کے اوپر پالیٹکس کے اندر اور سنجیدہ پالیٹکس کرنے کے اوپر دباؤ ہے جو ان کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ جب وہ نیشنل اسمبلی کے اندر قائد ایوان تھے، وہ تب ایوان میں نہیں جاتے تھے، جب وہ اپوزیشن میں موجود تھے 2018 کی 2012 کی 13 کی اسمبلی میں، وہ تب نہیں جاتے تھے نیشنل اسمبلی میں، تو اب انہوں نے کہاں جانا ہے؟ اب ان کا نیشنل اسمبلی جانے والا پوسچر نہیں ہے۔ وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو ایک ایسا حاکم تصور کرتے ہیں جن کے اندر ایک ڈکٹیٹر چلاتا ہے، اور وہ اسی ڈکٹوریل جو لینگویج ہے اسی کے اندر بات کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے اب چونکہ یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ ان کا نیشنل اسمبلی میں ان کا بقول تو ان کو جانے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب جو بات ایک دن کرتے ہیں اس سے اگلے دن وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ جس طرح اسلحے کی بات انہوں نے کل کی، آج انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ ممکن ہے، ابھی بھی میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک دن واپس نیشنل اسمبلی میں جائیں گے اور اس معاملے پر وہ یو ٹرن بھی لیں گے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس جو نمبرز ان بلاک ہیں وہ کس حد تک ان بلاک رہتے ہیں۔ دوسرا جو میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہی کہ راولپنڈی سے جانے والے جو یوٹیوبرز ہیں، اسلام آباد سے جانے والے، ان کی پشاور میں محکمہ موسمیات کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات چونکہ باضابطہ طور پر رپورٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات سے پہلے یا ملاقات کے بعد اس ملاقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ عمومی طور پر ایسی ملاقاتیں بہت سارے پیغامات کے تبادلے کا سبب بنتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ جو اپنی جو پولیٹیکل جو پوزیشننگ ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس ملاقات کا جیسے کچھ احوال ملتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کا یقینی طور پر کوئی نہ کوئی پیغام ہے جو عمران خان صاحب تک پہنچا ہوگا، یا عمران خان صاحب کا کوئی پیغام ہے جو محکمہ موسمیات کے عہدیداروں تک پہنچا ہوگا۔ وہ پیغام کیا ہے، انشاءاللہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔